पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब को, छोटे बड़ों को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे शो का मौजू है पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव। इसके बारे में बाहर के लोग क्या कहते हैं और ख़ुद चीनी क़यादत, चीनी हुकाम, एक्सपर्ट्स, उनका क्या ख्याल है कि BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पाकिस्तान और चीन के लिए ख़ास तौर पे क्या अहमियत रखता है गुज़श्ता 10 बरसों में। इसके तहत चीन ने क्या क्या कामयाबियां हासिल की हैं और इस हवाले से ख़ास तौर पे मगरबी दुनिया का रद्द अमल क्या रहा है। तो इसके लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर यासिर मसूद। ये हैं इस वक्त बीजिंग में अपनी PhD कर रहे हैं और सहाफ़त से भी इनका ताल्लुक़ है, वहाँ पे अपना प्रोग्राम भी करते हैं और CGTN और दूसरे TV चैनल्स हैं उस पे भी बड़ी बाकायदगी से अपनी आरा का इजहार करते रहते हैं। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून यासिर। Thank you very much, sir. Good morning to you and good जी afternoon to me. शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। तो जनाब, आप चूंकि बीजिंग में हैं तवील अरसे से, चूंकि आपने CPEC अथॉरिटी में भी काम किया, चीन के अब आप वाकई एक्सपर्ट हो गए हैं। और आपसे हम पूछना ये चाह रहे थे कि 10 साल पहले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये तस्वर था, ये सदर शी जिनपिंग ने पेश किया। उसके बाद से अब तक इस प्रोग्राम के तहत चीन ने क्या कुछ हासिल किया है? जी, बड़ा अहम सवाल है क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में तासुर ये है कि हम सीपैक के बारे में तो लोगों की आम आरा मौजूद है, वो इसको एक गेम चेंजर के नाम से हम जानते हैं। जब सीपैक शुरू हुआ उस पे क्रिटिसिज्म भी कुछ था, कुछ अंदरूनी था, कुछ बैरूनी था। लेकिन मैं जरा हिस्ट्री की तरफ जाता हूँ कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये बेसिकली रिन्यूअल है, रिजुविनेशन है सिल्क रूट की। और आपको पता है कि सिल्क रूट ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया। चाइना की तरफ से जो पहले पुराने सिल्क रूट के जो ममालिक थे वो सेंट्रल एशिया था, हमारा पाकिस्तान, इंडिया जो भी है ये भी इसके रूट में आता था, अरब कंट्रीज की तरफ था। तो उस वक्त आम तासुर ये था चीनी अवाम का और चीनी हुकूमत का कि वो बीजिंग को कंसिडर करते थे कि ये सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है। ये दुनिया का मरकज है, क्योंकि दुनिया का मरकज इसलिए कि सारी तिजारत यहाँ से होती थी। यहाँ से जो एक कल्चर है, सिविलाइजेशन है, वो चाइना से बाकी ममालिक तक गई। फूड जो है वो बाकी ममालिक तक गया। नॉलेज की ट्रांसफॉर्मेशन हुई यहाँ से। अ, एक इम्पॉर्टेंट चीज मेरे जहन में आ रही है कि जो सर्जरी है मेडिकल की या मेडिसिन जो है वो चाइना से सेंट्रल एशिया की तरफ गई, और एक मेडिसिन की बुक थी मेडिकल की, जो कि फिर यूरोप में 500 साल तक पढ़ाई गई। तो सिल्क रूट ने दुनिया को ये सब कुछ दिया। तो ये चाहते हैं चाइना की हुकूमत ने, जब से प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने हुकूमत संभाली तो उन्होंने इसका आगाज किया कि क्यों ना हम दोबारा से बेल्ट एंड रोड के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू करें, जिसमें हम जो हमारे हमसाए ममालिक हैं और स्पेशली जो डेवलपिंग और स्ट्रगलिंग स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि उनकी इक्तिसादी तरक्की में किस तरह चाइना जो है वो उनकी मदद कर सकता है। तो 2012-13 में इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बनाया गया, फिर ये इसको फॉर्मली लॉन्च किया गया। तो इसने ये है कि जो सबसे यूनिक बात है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वो ये है, जो कि मैं अगर बाकी हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट्स को देखता हूँ या इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स को देखता हूँ जो कि वेस्ट की तरफ से या बाकी ममालिक की तरफ से आए, तो सबसे बड़ा जो आंसर है या जो इसकी खुसूसियत है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, कि ये स्पेशली टेलर मेड किया गया है, बनाया गया है ताकि जो डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनकी मदद कर सके। और कैसे मदद कर सके ये भी बड़ा जरूरी है जानना। देखें,
اگر آپ افریقہ کی بات کریں یا ساؤتھ ایشیا کی بات کریں یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی بات کریں، کیونکہ موسٹلی غریب ممالک ہیں، ان کے پاس کیپٹل نہیں ہوتا، تو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تھرو ایف ڈی آئی اور کیپٹل چائنا نے ان ممالک کو دینا شروع کر دیا۔ دوسری اہم بات ہوتی ہے کہ ڈیولپنگ سٹیٹس کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہوتی، اور چائنا نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تھرو انفراسٹرکچر بلڈ کرنا شروع کر دیا۔ تیسری اہم بات ہے کہ لیک آف ٹیکنالوجی ہوتی ہے، اور چائنا آپ کو پتا ہے کہ اٹس این اکنامک جائنٹ، دنیا میں چائنا کا بہت ایک بڑا انسٹرومنٹل رول ہے، دنیا کی اکانومی کو سسٹین کیا ہوا ہے، تو انہوں نے ٹیکنالوجی پرووائڈ کرنا شروع کی۔ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے لیے چین کا یہ تصور انتہائی مفید اس لحاظ سے ثابت ہوا کہ اس کے تحت اگر آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے، آپ کو مالیات چاہیے، آپ کو مہارت یا ایکسپرٹیز چاہیے، چین نے وہ فراہم کی۔ لیکن جو ابھی آپ کیمپین کی آپ بات کرنا چاہ رہے تھے، میں اسی سے متعلق یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر افریقی یا ایشین ممالک کو دیکھیں، انہوں نے بڑے اس کو خوش آمدید کہا اس منصوبے کو، جو انہوں نے درخواستیں کی چینی حکومت سے، جو پھر چینی حکومت نے مناسب سمجھا، اس میں مدد فراہم کی۔ لیکن اس کو مغربی ممالک میں جس طرف آپ آ رہے تھے، وہاں کہا گیا کہ یہ چین کی طرف سے نوآبادیاتی نظام کی ابتدا ہے، چین ان پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے ڈیٹ ٹریپ یعنی قرضوں کے جال کی بھی بات ہوتی رہی ہے، تو اس پہ آپ ذرا ابھی بتائیے۔ جی، یہ سوال میرے دل کے بہت قریب ہے امتیاز صاحب، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں منسٹری آف پلاننگ میں سینٹر آف ایکسیلنس فور سی پیک میں ایز ڈائریکٹر میڈیا کے طور پہ کام کر رہا تھا، تو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہمیں یہ ٹاسک دیا گیا کہ جی بہت زیادہ نیگیٹو نیریٹیوز ڈیولپ ہو رہے ہیں سی پیک کے اگینسٹ، اینڈ لائک وائز بی آر آئی کے اگینسٹ بھی۔ تو اس طرح کی ٹرمز جو ہے وہ فرسٹ ٹائم ہم نے سنی کہ جی یہ ڈیٹ ٹریپ ہے، یہ کولونائزیشن کا پروجیکٹ ہے، چائنا پاکستان کو کولونائز کر دے گا، یا ڈیٹ ٹریپ کے انڈر جو ہے یہ کنٹریز کو کے اوپر ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ بات اصل میں یہ ہے کہ لیٹس فار ایگزامپل ہم شروع کرتے ہیں افریقہ سے، کتنا بڑا کانٹیننٹ ہے اور کتنی بڑی ڈسپیرٹی ہے ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ۔ دیکھیں، ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ جی دنیا جو ہے وہ اب گلوبلائزڈ ورلڈ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، لیکن ہم اتنا ایک ہیوج گیپ دیکھتے ہیں، ڈسپیرٹی دیکھتے ہیں ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ ویسٹرن طاقتوں نے افریقہ کو کبھی ڈیولپ کیوں نہیں کیا؟ سب سے بڑا ایک لے مین کوشچن ہے یہ کہ ٹھیک ہے افریقہ میں اتنے ریسورسز ہیں، نیچرل ریسورسز ہیں، پورا کانٹیننٹ ہے، اس میں دنیا کے واسٹ سب سے بڑے فارسٹس ہیں، پانی ہے وہاں پہ، ہر چیز اویلیبل ہے، ہیومن کیپٹل ہے، کیوں ڈیولپ نہیں کیا؟ بلکہ ان کو تو ایک غلاموں کی طرح اور اس طرح کی لائف پہ مجبور کیا گیا۔ ایون 21 سینچری میں بھی اگر ہم دیکھ لیں افریقہ کے کچھ ممالک میں آج بھی لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو افریقن کنٹریز نے کیوں ویلکم کیا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو؟ کیونکہ فرسٹ ٹائم ایور کوئی ایسا پروجیکٹ سامنے آیا جس میں کوئی زیرو سم ٹیکٹکس کی سٹرنگز اٹیچ نہیں تھی۔ اور زیرو سم ٹیکٹکس کیا ہے کہ میں سب کچھ لے لوں اور اپنے پارٹنر کو شاید کچھ بھی نہ دوں، اور اگر دوں بھی تو وہ اپنے جو میرے اسٹریٹجک یا جو جیو اکنامک یا جیو پولیٹیکل جو آبجیکٹیوز ہیں اس کو فلفل کرنے کے لیے یوز کروں۔ اور اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کی ہسٹری کو دیکھیں، سنس 1947 اب ہمیں تو بریدنگ سپیس نہیں ملا، کیونکہ وی ہیو آلویز بین ریمینڈ انڈر دی ایمبٹ آف جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک کمپلشن۔ وہ ایک ہم پوری کرتے رہے، کولڈ وار آیا ہمارے سر کے اوپر، اس سے نکلے تو 9/11 آ گیا، وہ ہمارے اوپر جو ہے اس طرح اتنا ہم نے اس کے لیے سفر کیا، اکانومی کا لاس ہوا، ہماری جو اپنی ایک انڈیجنس جو ہمارا کلچر تھا، جو ہماری ویلیوز تھیں، ہم اس میں بدنام ہو گئے، اس میں خراب ہو گئے، لیکن ہم جیو اکنامکلی گرو نہیں کر پائے۔ اچھا، اس کی ایک وجہ تو آپ شاید اتفاق کریں گے یہ بھی تھے کہ ہمارے اپنے حکمران پاکستان میں، چاہے وہ فوجی تھے چاہے سویلین تھے، وہ بھی پاکستان کی جو حقیقی ترقی ہے
اس کو وہ پریورٹائز نہیں کر سکے, وہ ترجیح نہیں دے سکے. بالکل نہیں دے سکے، کیونکہ ان کی ترجیح میں پاکستان کی بقا، پاکستان کی عزت، پاکستان کی غیرت، پاکستان کی اپنا کلچر، پاکستان کا اپنا ہونا، کہ پاکستان دنیا میں ایک ملک ہے جس کی اپنی انڈیپینڈنس ہے، جس کی اپنی پہچان ہے، جو کہ دنیا کے آپ دیکھتے، میں دیکھ رہا تھا کل سے ایک دو دن پہلے کہ پاکستانیز آر کنسیڈرڈ دی تھرڈ موسٹ انٹیلیجنٹ نیشن ان دا ورلڈ. کون جانتا ہے یہ؟ اور اتنا بڑا ہیومن کیپٹل کہ آپ کی 65% جو آپ کی پاپولیشن ہے وہ ینگیسٹ پاپولیشن میں آتی ہے، بلو 30 ایئرس کی ایج میں آتی ہے. آپ کے سائنٹسٹ، آپ کے لوگ پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، باقی ممالک کو سرو کر رہے ہیں. تو ہم بڑے انفارچونیٹ رہے ہیں کہ 242 ملین لوگوں میں سے ہمیں ایک اچھا لیڈر نہیں مل سکا. یعنی ہاؤ انفارچونیٹ وی آر کہ ہم ایک اچھا لیڈر خود نہیں پیدا کر سکے. آپ دیکھیں، اگر چائنا کی مثال دیکھتے ہیں، آپ بہت اچھے سے چائنا کو جانتے ہیں اتنے سالوں سے، اور یہ ٹرانزیشن آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ کس طرح چائنا نے گرو کیا ہے. لیکن امتیاز صاحب، آپ میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ دو مین فیکٹرز تھے چائنا کی ترقی میں. ایک چیئرمین ماؤ زے تونگ، اور دوسرا میں نام لوں گا مسٹر ڈین پاؤ دینگ جاپنگ. جی، ڈین جاؤ پینگ. اب دیکھیں کہ ان دونوں لیڈرز نے خود باہر جا کے کام نہیں کیا، لیکن انہوں نے روڈ میپ دیا ہے اپنی نیشن کو، اٹھا کے کھڑا کر دیا اور بتا دیا کہ اگر آپ نیکسٹ 30 ایئرس کے لیے یہ کام کریں گے تو دیکھیں آپ دنیا کی پاورفل نیشنز میں آئیں گے، اور یہی انہوں نے کیا. تو واپس آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. کرٹیسزم کرنا بہت آسان ہے. اگر کرٹیسزم کرنے کے بجائے ویسٹ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے مقابلے کا کوئی اور پروجیکٹ کیوں نہیں لانچ کرتا جو کہ اس کو کمپیٹ کرے؟ آپ کو پتہ ہے کہ 80% جو اس وقت دنیا کا ڈیٹ ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے پروجیکٹس کی وجہ سے وہ ممالک اس قابل ہیں کہ وہ ڈیٹ پے کر رہے ہیں، انکلوڈنگ پاکستان. ہمیں جو سی پیک کی مد میں پیسے مل رہے ہیں تو آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور باقی جو ہمارے پاس جن سے ہم جو ہے وہ منتیں کر کر کے کچھ ڈالرز لیتے ہیں، ان کی جو اتنے بڑے انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ جب ہمیں واپس کرنا پڑتا ہے تو اگین ہماری ہیلپ کون کر رہا ہے؟ چائنا کر رہا ہے اور سی پیک کر رہا ہے، اور باقی جو ہمارے دوست ممالک ہیں لائک سعودی عربیہ اور یہ والے ممالک ہماری ہیلپ کر رہے ہیں. تو ریالٹی تو یہ ہے. تو ڈیٹ ٹریپ کیا سی پیک یا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، یا وہ ڈیٹ ٹریپ ہے جو کہ جن کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز یا اکنامک ہٹ مین؟ اچھا، وہ اسی کانٹیکس میں اب جو بات ہو رہی تھی نا، آپ نے سی پیک کی بات کی، ہماری قیادت کی بات ہوئی. اب اسی میں اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں سی پیک کا سلسلہ سمجھے کہ 2015 میں شروع ہوا، 7-8 سال ہونے کو ہیں. اب بہت ساری باتیں ہمیں معلوم تو ہیں. ایک میں آپ کے ساتھ گفتگو وہ کرنا چاہ رہا تھا جو کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. یعنی کتنے بجلی گھر بن گئے، کتنے روڈز بن گئیں، کوئی اب اسپیشل اکنامک زون ایک پہلی مرتبہ شروع ہونے لگا ہے. اور چونکہ آپ سی پیک اتھارٹی میں بھی تھے، آپ بھی اس جو پروسیس ہے جو بیوروکریسی کے نیچے چلتا ہے اس سے بھی بڑے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ فائل کس طرح چلتی ہے اور بیوروکریٹ کس طرح کام کرتا ہے. تو اس حوالے سے یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سی پیک کی وجہ سے پاکستان میں ٹرانسمیشن کا نظام بہتر ہوا. بجلی کی کوئی 950 کلومیٹر کی نئی ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن لائن بنی، پھر 6-7 ہزار میگا واٹ کے بجلی گھر ہو گئے، کتنے ہزار کلومیٹر نئی ہائی ویز یا موٹر ویز بن گئی ہیں. گوادر ابھی آہستہ آہستہ چل رہا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی بہت سارے کام ہوئے ہیں جس کا اگر پاکستان پہ ہوتا تو شاید مزید 10 سال بھی اتنا کام نہ ہوتا. لیکن آپ یہ بتائیں کہ جب آپ چینی حکام سے، چینی دانشوروں سے بات کرتے ہیں تو انہیں پاکستان سے کیا توقعات تھیں جب سے یہ سی پیک کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ توقعات کس حد تک ان کی پوری ہوئی ہیں، یا ان کو کوئی فرسٹریشنز بھی آپ کو سننے کو ملی ہیں؟ جی، جہاں تک دیکھیں، ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ جب بھی ہم چینی حکام کے ساتھ یا چائنا کے، بیجنگ کے جو اسکالرز ہیں، اسپیشلی جو پاکستان کے اوپر کافی ٹائم سے ان کی نگاہ ہے، وہ کام کر رہے ہیں،
جب ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوتی ہے تو ایک چیز کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے کہ فاؤنڈیشن جو ہے چائنا اور پاکستان کی وہ بہت اسٹرانگ ہے، کیونکہ چائنا میں پاکستانیوں کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بڑا پیار ملتا ہے، بڑی عزت ملتی ہے۔ تو اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں مور دین 80% جو لوگ ہیں وہ چائنا کی وہ پسند کرتے ہیں پاکستان میں بھی، آ، اگر ریگارڈلیس آف دا کریٹیسزم جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے فیو چنک آف جو ہے وہ سوسائٹی میں سے لوگ ہیں جو شاید کریٹیسزم کریں گے، مور اور لیس زیادہ لوگ اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ چائنا ایک اچھا ملک ہے، ہماری ہیلپ کر رہا ہے۔ یہ تو ایک بات ہوگی، اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ جہاں اب پریکٹیکل بات کی طرف آتے ہیں، جب 2015 سے پروجیکٹ انیشیٹ ہوا تھا تو انسیپشن سے ہی میں سی پیک کو بڑے قریب سے میں نے دیکھا۔ جو شروع سے ایک پرابلم رہا ہے چائنیز حکام کا یا چائنیز ڈپلومیٹس کا یا چائنیز ڈیلیگیشن جب پاکستان میں بھی آتے تھے، تو وہ جو کلوز ڈورز جو ایک فرینک ڈسکشنز ہوتی ہیں تو اس میں ہمیں اکثر یہ معلوم پڑتا تھا کہ وہ ہماری جو ایفیشنسی ہے اس سے خوش نہیں ہے، یعنی وہ اس چیز کے اوپر کہتے تھے کہ یار آپ لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ ٹائم لگاتے ہیں، جو سست آپ بہت ہے. کی جی جو آپ کی جو باٹل نیکس ہیں، وہ میں کہوں گا پیرینیل باٹل نیکس جو ہے، جو وہ کہ ہم نے سسٹم کی خود وجہ سے ہے. ایبسولوٹلی خود اپنے لیے ڈیولپ کی ہوئی ہیں۔ دیکھیں دنیا میں، پوری دنیا میں ایز آف ڈوئنگ بزنس بزنس. جو ہے وہ انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے جہاں پہ آپ ایف ڈی آئی کو اٹریکٹ کرتے ہیں، پرائیویٹ پارٹیز کو اٹریکٹ کرتے ہیں، بزنس وینچرز کو ڈیولپ کرتے ہیں، جو ہے بزنس کوآپریشن کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ یہ ایک چیز ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر ہمیں تھوڑا سا کرتے تھے کہ یار اس چیز کو سپیڈ اپ ہونا چاہیے، کیونکہ چائنیز جو ہے وہ ہماری طرح کام نہیں کرتے۔ وہ اگر ایک کام پروجیکٹ کو انہوں نے 2 سالوں میں کمپلیٹ کرنا ہے تو وہ 1.5 سال میں کمپلیٹ کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز جو پچھلے 3-4 سال سے ڈیولپ ہوئی، جس کے اوپر چائنیز حکام اور چائنیز عام لوگ بھی جو ان کا تاثر ہے، جو ہمارے ملک میں دہشت گردی ہے، ملیٹنسی ہے، ایکسٹریمزم ہے، جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز عام لوگ بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سنس 2019 جتنے کنفیوشیس سینٹرز میں جتنے ٹیچرز تھے سب کو واپس بلا لیا گیا ہے، ابھی تک واپس سب نہیں کو گئے بلا کوئی۔ لیا واپس. جی اسپیشلی جو کراچی میں انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں کنفیوشیس ٹیچر کو بھی، ان کو بھی ٹارگٹ کیا تھا، اس کے بعد سے اور مجھے یہ چائنیز حکام سے یہ انفارمیشن ملی کہ سب کو بلا لیا گیا تھا اور ابھی تک واپس جانے کی این او سی ان کو نہیں ملی۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا ان کے لیے کنسرن ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ایک حکومت جو کہ آپ کے سب سے کریٹیکل ٹائم میں، جبکہ دنیا میں آپ کے ہاں پوری دنیا سے ایک پینی کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ آلریڈی ہم ایک گریڈ لاک میں تھے۔ اگر 2013 کا ٹائم دیکھیں، ہم جو ہے وہ رد الفساد اور جو اس طرح کی ہم نے ایک ایک مومن. جی شروع کی ہوئی تھی، کیونکہ ہم دہشت گردی کی لپیٹ میں تھے، پھر ہمارے پاس انرجی کا اتنا بڑا کرائسس تھا، 15-15 گھنٹے، 18-18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، پھر ہمارے پاس انسینٹیوز نہیں تھے، تو برے حالات میں چائنا نے آپ کی ہیلپ کی۔ ہم جو عجیب سی بات یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہمیشہ سے ان دہشت گردی کا جو کی وجہ سے جو چائنیز لوگ ان کی جانیں قربان ہوئی ہیں، اس کا جو بیانیہ دیتے رہے ہیں وہ بڑا عجیب و غریب سا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جی افغانستان سے ہو رہا ہے اور یہ انڈیا سے ہو رہا ہے، تو they were not ready to take onus on themselves۔ وہ جدھر سے بھی ہو رہا ہے لیکن ہو تو پاکستان کی حدود میں رہا ہے، اور یہ اسٹیٹ آف پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے کہ چائنیز جو نیشنلز ہیں، جو شہری ہیں، ان کی حفاظت اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح ہم پاکستانی یہاں پہ رہتے ہیں تو چائنا کی اسٹیٹ ہمیں وہ پوری رسپانسبلٹی لیتی ہے ہماری سیفٹی پروٹیکشن کی، ایک جو بیسک کیئر ہوتی ہے جو جب آپ کہیں کسی بھی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں۔ اس سے مجھے لگتا ہے کہ چائنیز کی جو غصہ ہے وہ فردر ایگریویٹ ہوا ہے کہ حالانکہ جی چین آپ نے نا حالانکہ چین نے تو پاکستان کا اقوام متحدہ میں بڑے دیر تک، تقریباً 2 سال تک ساتھ دیا،
جب بھارت اور امریکہ کی وجہ سے جیش محمد پہ انہوں نے پابندی لگانی تھی تو چین نے اس پہ ٹیکنیکل ہولڈ لگا دیا، یعنی وہ اپنا کچھ اعتراض کر کے اس تمام معاملے کو ایک لحاظ سے تاخیر کا شکار کیا۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر سے جو رویہ ہونا چاہیے تھا، جس سمت میں پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف مہم جانی چاہیے تھی، بیانیہ تبدیل ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا، اور بالآخر میرا خیال تقریباً 2 سال کے بعد جیش محمد پہ جو ایکشن کرنا چاہ رہی تھی اقوام متحدہ، وہ ابھی اس سال کے شروع میں کر لیا انہوں نے۔ چائنا ہمیشہ سے کرتا رہا ہے، جو ان کے پاس ویٹو پاور ہے اقوام متحدہ میں، اس کو ہمیشہ سے پاکستان کے حق میں استعمال کرتا رہا ہے۔ ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے تھا امتیاز صاحب، کیونکہ چاہے گورنمنٹ کوئی بھی ہو پاکستان کے اندر، اور چائنا پاکستان کے تعلق جو ہیں وہ اتنے ہسٹوریکل ہیں، وہ بیونڈ یہ جو جتنی کمپلجنس ہیں، اگر وہ ویٹو میں ہماری ہیلپ کرتا ہے، اس سے بہت بیونڈ ہے، بڑے فرینڈلی برادرلی ریلیشنز ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کتنے ایڈجیکٹیوز ہم لگائیں اس دوستی کے لیے تو وہ کم ہے، لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم ایڈجیکٹو چائنیز سن نیشنل سن کے بھی لوگ تنگ آ جاتے ہیں نا، ہمارے چین کے لوگ اب تک وہ کہتے ہیں عملی کام پہ وہ زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ ایگزیکٹلی کیونکہ یہ صرف شیلو سلوگنز بن جاتے ہیں، یہ ایڈجیکٹیوز جو ہیں، جب تک یہ ان میں سبسٹینس نہ رہے۔ سبسٹینس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم پریکٹیکلی وہ کر کے دکھائیں جو ہم نے پلیجز اور کمٹمنٹس کیے ہیں۔ چلیے یہ تو بتائیے کہ جو تازہ ترین ابھی اس وقت سینٹیمنٹ کیا ہے کہ سی پیک آگے جائے گا نہیں جائے گا، کیونکہ بنیادی طور پہ جو چین اور امریکہ کی مخاصمت ہے، یہ سمجھا جا رہا ہے کہ سی پیک کے جو منصوبے ہیں یا سی پیک کا جو پروسیس ہے، یہ بھی خاصی حد تک متاثر ہو سکتا ہے اس دشمنی کی وجہ سے جو امریکہ اور چین کے درمیان ہے، اور جو پاکستان میں دہشت گردی کے مختلف واقعات بڑے تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں، اس کو بھی اسی کانٹیکس میں دیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ شاید جو پراکسی ٹیررزم ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ دشمنی بھی ہے چین اور امریکہ کی۔ بالکل ہے، ہم بالکل اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے، لائک وی کین ناٹ ٹیک دس آؤٹ آف اکویشن، جو چائنا اور یو ایس کا کمپٹیشن ہے، باقی بھی پاور پالیٹکس جو ریجنل پالیٹکس ہے، وہ چاہے بلوچستان کے اندر ہو، وہ اپنا پارٹ پلے کر رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سے اب نکل آنا چاہیے، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو بڑا سیریسلی اس چیز کو کنسیڈر کرنا پڑے گا کہ اگر سی پیک کو ہم نے ریئل گیم چینجر بنانا ہے تو وہ اس کا آنس ہمیں لینا پڑے گا، ہمیں رسپانسبلٹی لینی پڑے گی، کیونکہ یہ صرف چائنا کی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ تین بڑی وجوہات ہیں اگر ریسنٹ بھی ہم دیکھیں، ایک تو میں نے بتایا کہ جی انیفیشنسی، دوسرا ٹیررزم ایکسٹریمزم تھا، وہ تھرڈ جو ہم نے پلیجز اور پرومسز کیے تھے چائنا کے ساتھ سی پیک کے ڈفرینٹ پروجیکٹس میں، ہم اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکے، اس میں ڈیلیز آئے، اس میں ہم نے ری نیگوشیشن کی کوشش کی، جو کہ ٹھیک ہے، لیکن انٹرنیشنل پروجیکٹس میں بعض اوقات یہ فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی، کیونکہ چائنا نے بھی پرائیویٹ پارٹنرز کو ڈفرینٹ پروجیکٹس دیے چائنیز حکومت نے۔ تو جب اگر ہم اسی طرح ایری فیری وشی واشی طریقے سے اگر ہم لگے رہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی یہ سی پیک گیم چینجر ہے اور یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، میرا خیال ہے جب تک پریکٹیکلی ہم اس کو ان سارے ایسپیکٹس کو اس پہ کام نہ کریں تو تھنگس کین گو انٹو لمبو۔ آپ نے دوستوں باتیں سنی ڈاکٹر یاسر مسعود کی، اور بنیادی طور پہ اگر اس گفتگو کا ہم ایکسٹریکٹ نکالیں تو یہ ہے کہ چین کی امداد یا چین کا تعاون پاکستان کے ساتھ جاری ہے، لیکن سی پیک کے تحت جاری منصوبوں کے لیے تعاون وہ کوئی بلینک چیک نہیں ہے، اس کا بہت سارا دار و مدار پاکستان کے اپنے اندر کے حالات، پاکستان کی اپنی کمٹمنٹ، پاکستان کے اپنے منصوبوں پہ عمل درآمد کا ارادہ کہ کس تیز رفتاری کے ساتھ وہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ دوسری بڑی بات جو یاسر نے زیادہ کھل کے نہیں بتائی، میں بتا دیتا ہوں کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے منصوبوں کو ری نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی، تو وہ بنیادی اس کا تعلق تھا ہمارے جتنے توانائی کے منصوبے تھے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جتنے توانائی کے منصوبوں پہ دستخط کیے گئے، اس میں ایک مخصوص ریٹ دیا گیا توانائی پروڈیوس کرنے کا،
میرا خیال ہے 9 سینٹ تھا فی یونٹ، جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ذریعے طے ہوا تھا. اور جب اس قسم کا معاہدہ ہوتا ہے اس کی باقاعدہ ریاستی ضمانت، ریاستی گارنٹیز جاری کی جاتی ہیں. اور اس میں ہمارے بھلے لوگوں نے، جو غالباً میں تو کہوں گا کہ وہ چین مخالف پارٹیاں تھیں، اسٹیک ہولڈرز تھے، جنہوں نے باقاعدہ اس پروسیس کو بہت ڈیلے کیا، اور وہ مجبور کرتے رہے چین کی کمپنیوں کو کہ آپ اپنا ریٹ کم کر دیں، جو فی یونٹ ریٹ ہے. اب وہ جب ریٹ کم کرنے کی بات ہوئی تو اس پہ آہستہ آہستہ تمام معاملہ جو تھا سست روی کا شکار ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جی ریٹ ری نیگوشیٹ کریں. اور یہ دنیا بھر میں کہیں نہیں ہوتا کہ جب آپ نے ایک بین الاقوامی معاہدہ کر لیا، اس کے لیے ایک ریاستی گارنٹی جاری کر دی، اس کے بعد پھر آپ اس کمپنی کا ہاتھ مروڑنے کی کوشش کریں کہ آپ اپنے ریٹ کم کریں، جو کہ ممکن نہیں ہوتا ہے. ممکن ہوتا ہے لیکن بہت مشکل ہوتا ہے. اور اندازہ لگائیے کہ اس سے پہلے جو آپ نے ریٹ، مثال کے طور پر ڈیزل کے پلانٹس کے لیے ایگری کیے تھے، 20 سال پرانے والے ریٹ اب بھی قائم ہے، پرانے پلانٹس پہ وہ کام ہو رہا ہے. تو بڑی زبردست یہ گفتگو رہی ہماری ڈاکٹر یاسر مسعود کے ساتھ. ہم چاہ رہے تھے کہ سی پیک BRI کے حوالے سے تھوڑا سا بیجنگ سے جو نقطہ نظر ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. امید ہے آپ کو یہ پروگرام، یہ معلوماتی پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک آپ ضرور دیجیے گا کامنٹس کی صورت میں. بہت بہت شکریہ.